अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कैंडिड व्यूज़ विद सबा चौधरी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अपने पहले प्रोग्राम में हमने थिएटर के ऊपर बहुत ही गहरी निगाह दौड़ाई थी और तज्ज़िया भी दिया गया था। डॉक्टर अरूबा हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने अपनी थिंकिंग और थॉट क्या हैं इस हवाले से वो सब हमारे साथ शेयर की थी। मैंने जाते जाते ज़िक्र किया था कि अब अपने अगले प्रोग्राम में हम जिस शख्सियत को दावत देंगे उनका ताल्लुक़ थिएटर से ही होगा। तो आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं थिएटर के ऊपर और अपनी ज़िंदगी की जर्नी के ऊपर बात करने के लिए उनका ताल्लुक़ थिएटर से रहा है। पहले आपको उनका तारुफ दिए देती हूँ। सराइकी पट्टी जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक़ है और थिएटर पे उन्होंने काफ़ी अरसा बहुत बेहतरीन काम किया। थिएटर के बाद उन्होंने रुख किया निजी टीवी चैनल्स पर और वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स और रोल्स निभाते हुए अपना सिक्का जमा ही डाला। मैं बात कर रही हूँ सोनी मुल्तानी की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आज वक्त निकाल कर आई हैं हमारे प्रोग्राम में, आपने शिरकत की और लोगों को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार है कि थिएटर के ऊपर कौन सी वो शख्सियतें जो बात करने वाली हैं। तो आज आपसे हम बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन करने वाले हैं। मगर सबसे पहले सोनी मुल्तानी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आपका ताल्लुक़ जो है वो सराइकी पट्टी जनूबी पंजाब से है। जी, जब ये नाम आता है जहन में तो पता ये चलता है कि वहाँ की औरतें तो घर से बाहर कदम नहीं रख सकती और आपने तो माशाल्लाह से शोबिज़ में कदम रखा, अपना नाम बनाया और अब आप निजी टीवी चैनल पर कैरेक्टर रोल्स कर रही हैं और लोग आपके फ़ैन हो गए हैं। ये कैसे हुआ? जी ये आपने सही कहा। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, मतलब मुल्तान की जो ख़वातीन हैं वो तो बाहर निकलती हैं, हर शोबे में आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं उससे आगे ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ तहसील कोटादमो जो डिवीज़न डीजी खां का इलाका है और मैं एक बस्ती से हूँ। मतलब मेरा इलाका हिना रब्बानी खार जो वज़ीर ख़ारजा रही हैं उनके हलके में है और वहाँ पे अक्सर मर्द हजरात भी अपनी बस्ती से अपने इलाके से बाहर नहीं निकले, हमेशा अपने इलाके में ही रहे हैं और मैं उस इलाके से मैंने स्ट्रगल की और मैं बाहर निकली। तो मतलब बहुत सारी मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हर मुश्किल को फेस किया। सबसे पहले मुझे बताएं, इतनी खूबसूरत ये सिंधी टच देने वाली कमीज़ आपने पहनी हुई, इसके पीछे क्या राज है? ये टच सिंधी ज़रूर है, लेकिन ये मेरा सराइकी लिबास है, मेरा सराइकी कल्चर है। हमारी सराइकी अजरक जो अब रजिस्टर्ड हुई है, 6 मार्च हमारा सराइकी अजरक डे होता है और जब आपको पता है, आप सब जैसा कि जानते हैं कि मैं अपने सराइकी कल्चर को साथ लेके चलती हूँ, अपने वसेब को साथ लेके चलती हूँ। तो आज आप लोगों ने जैसे मुझे बुलाया तो मेरे दिल में आया कि मैं कपड़े कौन से पहनूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने सराइकी कल्चर को साथ लेके जाऊँगी अपना सराइकी ड्रेस पहन के। तो ये मेरा सराइकी ड्रेस है। इसमें सिंधी जो अजरक है उसमें वो लाल रंग है, वाइट है। हमारा जो सराइकी है उसमें सूफियाना कलर है, मतलब वाइट और नीला। बहुत खूबसूरत लग रहा है आपकी ये, और ये चीज़ और ये ख़ासियत बहुत कम आर्टिस्ट में होती हैं जो कि अपनी रूट्स, अपनी जड़ों को नहीं भुलाते हैं और अपने साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लेकर रखते हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है कि वो कहाँ से आ रहे हैं और उनकी रूट्स कहाँ की हैं। तो आप में ये बात और ख़ुसूसियत मैंने देखी है और आगे भी मज़ीद बात करेंगे क्योंकि इसको मैं आखिर में दोबारा से हम टच करेंगे कि कैसे ये अपने कल्चर को साथ लेके जा रही हैं और कैसे ये मुल्तान का नाम रोशन कर रही हैं। मगर पहले बात करेंगे सोनिया आपसे कि थिएटर का सफ़र शुरू हुआ आपका जी, और आप हमें बताइएगा कि कब किस सन में आपका थिएटर का सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद हम बात करते हैं आपके जर्नी पर, आपकी मुश्किलात और आपके सफ़र के दौरान आपको जो भी रुकावटें दरपेश हुई उन पर। जी, थिएटर मैंने 2004 में ज्वाइन किया था मुल्तान में, क्योंकि उस समय मैट्रिक की स्टूडेंट थी और मुझे पढ़ाई में मैं खुल के मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने ये सीखा है कि जो बात सच हो आप वो बताइए। कुछ लोग होते हैं ना कि जब उनको फेम मिल जाता है, नाम मिल जाता है, तो वो झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। नहीं जी हमने ये किया, हमने वो किया। मैंने जो किया है मैं वही बताऊँगी। पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता था, अम्मा अब्बा मुझे मारते थे कि जाओ पढ़ो, आपने पढ़ना है, क्योंकि वाहिद हमारे ख़ानदान में सिर्फ चंद एक लोग थे जो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे थे। ज़्यादातर यही होता था कि बेटी को हमने पढ़ाना नहीं है, सिलाई कढ़ाई सिखा के रोटी, बस रोटी हांडी रोटी आ जाए। सराइकी में कहावत है कि बस को रोटी कुन्नी आवने, रोटियाँ पका गिने, सीप शीप काट गिने, सिलाई सिलाई काट गिने, तो बस मैं बाद 14-15 साल की उम्र जी शादी कर देसूँ। लेकिन मेरे घर में ये था कि मेरे अम्मा अब्बा ये चाहते थे कि मैं पढ़ूँ, मैं पुलिस ज्वाइन करूँ या किसी न किसी शोबे में मैं चली जाऊँ, सरकारी जॉब हो मेरी। लेकिन मुझे जब अम्मा पढ़ने के लिए भेजती थी तो किताब को देखती थी, मुझे ऐसा लगता था यहाँ पे कीड़े चल रहे हैं। मैं कहती थी कि मैंने जब मैं टीवी देखती थी मेरा दिल चाहता था कि मैं आर्टिस्ट बनूँगी, मैं एक दिन टीवी में जाऊँगी, मैंने स्टार बनना है।
تو بچپن سے یہ ذہن میں تھا، تو میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا. تو بڑی مشکل سے جب میں ملتان سٹی جو ہمارے علاقے سے، ہمارے بستی سے، ہمارے گاؤں سے تقریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو وہاں سے میں سروائیو کر کے میں اپنی کزن کے گھر گئی. تو کزن کے گھر سے میں جا کے ملتان آرٹس کونسل میں ڈائریکٹ میں گئی. تو آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر کو میں نے کہا کہ میں نے کام کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹی وی چینل تو تھے نہیں، وہاں پہ کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ جہاں پہ ہم اپنے کام کو، اپنے ایک جنون کو، ایک شوق کو پورا کر سکیں. تو مجھے یہ تھا کہ تھیٹر بھی آرٹسٹ ہی ہیں اور تھیٹر میں جوائن کروں گی. آرٹس کونسل میں نے جا کے بات کی تو مجھے بڑی مشکل سے کام ملا، کیونکہ ایک تو میں اسٹوڈنٹ تھی اور دوسرا جس فیملی سے میں تھی، جس علاقے سے تھی، مجھے نہیں کام دیا جا رہا تھا. میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے منتیں کی کہ میں نے کام کرنا ہے، میں نے آرٹسٹ بننا ہے، میں نے فنکار بننا ہے، تو مجھے ایک چانس دیں. تو انہوں نے مجھے چانس دیا. جب میں اس ماحول میں گئی تو میں پہلی دفعہ جب میں نے اتنی پبلک دیکھی تھیٹر کے ماحول کو، تو میری ٹانگیں کانپ گئی، میں کانپ گئی. لیکن وہاں کے آرٹسٹ جتنے بھی تھے وہ سارے بہت سپورٹ کرنے والے تھے. وہ ایک ایک لائن بتاتے تھے اور ایک ایک ہمیں بتاتے تھے کہ موومنٹ آپ نے اسٹیج پہ آنا کس طرح ہے، کھڑا کس طرح ہونا ہے، کس طرح پرفارم کرنا ہے. تو وہ ٹیم بہت اچھی تھی. لیکن اب پھر میں 3-4 دن میں یہ سمجھ گئی کہ میں ابھی بچی ہوں، مجھے ابھی مزید اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. تو پھر میں چلی گئی. پھر میں 4-5 ماہ کے بعد، کیونکہ وہ میں گھر والوں سے چوری کام کیا تھا، گھر والوں کو یہ پتہ تھا کہ میں اپنی کزن کے گھر گئی ہوئی ہوں. پھر میں 5-6 ماہ کے بعد دوبارہ 2005 میں نے جوائن کیا. اس وقت یہ تھا کہ بگ کاسٹ کے ساتھ، بگ ہمارے آغا ماجد صاحب سرائکی، آپ کو پتہ ہے اس ٹائم وہ سپر سٹار ہیں، ٹی وی کے بے تاج بادشاہ ہیں، فلموں کے بے تاج بادشاہ ہیں، کامیڈی کنگ ہیں وہ ہمارے. اور وہ اس وقت اس ڈرامے میں تھے. تو انہوں نے مجھے اسپیشل وہ گائیڈ کرتے تھے. مجھے کام کرنا نہیں آتا تھا، مجھے بولنا نہیں آتا تھا. تو ان کی ڈانٹ کی وجہ سے وہ مجھے ڈانٹتے تھے، میں روتی تھی. وہ کہتے تھے چلو انہوں باہر کٹو اس کڑی نو، اینوں کام نہیں آتا. تو میں کہتی تھی میں نے کام کرنا ہے. میرا ایک جنون تھا کہ میں نے کام کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے. بھلے میرے خاندان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، میرے خاندان میں سے سب سادہ لوگ تھے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، ایک بستی کے رہنے والے لوگ تھے. لیکن میں نے کہا تھا کہ میں نے کام کرنا ہے. تو آغا صاحب مجھے جب سکھاتے تھے، مجھے ڈانٹتے تھے، میں خوشی سے وہ ڈانٹ سہتی تھی. وہاں پہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں، ہمارے سینئر جتنے بھی ایکٹرز ہیں، وہ مجھے ڈانٹتے تھے اور میں خوشی سے ان کے گوڈوں کو، ہمارے اسٹیج میں ایک ہے کہ آپ نے رسپیکٹ کرنی تو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤ. تو میں گوڈوں کو ہاتھ لگاتی تھی کہ پلیز میں آپ کے گوڈے کو ہاتھ لگاتی ہوں، مجھے آپ سکھا دیں. لگن سچی لگن تھی. مطلب وہ سارے اگر صوفوں پہ بیٹھے ہیں، وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، تو میں نیچے زمین پہ بیٹھتی تھی کہ ان کے ساتھ ساتھ جڑی رہتی تھی کہ شاید مجھے کچھ سیکھنے کو مل جائے. وہاں کی سینئر ایکٹرز بھی تھیں، ہماری کامیڈی کنگ ہے نیلا علی میڈم، نصرت آفتاب صاحبہ، وہ بہت اچھی سنگر بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. میں یہاں پر ویورز کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ کی باتوں میں ایک میسج بھی ہے. اور میسج یہ کہ آج کل ہم کیا کلچر دیکھتے ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو اسٹار سمجھ رہا ہے. ان کا ایروگینس اور ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ فوراً ہی اپر لیول پر پہنچ جاتا ہے. مگر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نام بنایا ہے، عزت کمائی ہے اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کر کے. جیسے وہ اوپنلی ایڈمٹ کر رہی ہیں، ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ ہم اپنے جو سینئرز تھے میں ان کا گھٹنا پکڑ لیتی تھی اور اسی لیے آج آپ اس مقام پر ہیں. ابھی سونیا آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو پڑھائی کا شوق نہیں تھا، مگر اب جب تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے اپنی بہن کو ماشاءاللہ سے پڑھایا اور اب وہ ایک بہت ہی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو چکی ہیں. جی وہ انہوں نے پنجاب پولیس میں ہیں اور بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں اور اب میری فیملی بھی خوش ہے. چلو میں نے ان کا خواب پورا نہیں کیا لیکن میری بہن نے پورا کیا. وہ بھی ہمارے خاندان میں سے صرف واحد میری سسٹر ہے کہ اس نے پھر جب وہ دیکھتی تھی کہ اماں ابا مجھے ڈانٹتے ہیں تو میرا کوئی شوق نہیں تھا. پھر اس نے اماں کو کہا اماں آپ ٹینشن لیں، اگر باجی نے نہیں کیا تو میں آپ کا کر لوں گی، باجی کو اپنا کام کر لینے دیں. تو اس نے اپنا خواب کیا. وہ بھی بچپن سے، جیسے میں کہتی تھی میں آرٹسٹ بنوں گی، وہ بچپن سے کہتی تھی میں پولیس جوائن کروں گی. تو اس نے بھی اپنا خواب پورا کیا. صحیح. تو واپس تھیٹر کی جانب آتے ہیں سونی. اور یہ بتائیں کہ تھیٹر پر ایک ٹائم آ گیا تھا بہت زیادہ فحش قسم کی گفتگو ہونے لگ گئی تھی، فحش قسم کے ڈانسز اور رقص جو تھے وہ تھیٹر پر ہونے لگ گئے تھے اور فیملیز جو ہیں وہ تھیٹر ان کے لیے ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ نہیں رہ گیا تھا. ایون اگر کیبلز پر تھیٹر کے ڈرامے بھی چلتے تھے تو ہم جیسی فیملیز فوراً سے چینلز بدل دیتی تھیں ان کی فحش جگتیں سن کر. اور بیچ میں جو رقص آتے تھے فحش قسم کے، اس میں جو جیسچرز، جو پوزز، جو اشارے، اس قسم کا گندا کلچر شروع ہو گیا تھا کہ ہم خود بہت جھجکتے تھے اور فوراً سے چینل جو ہے وہ کیبل کا بدل دیا جاتا تھا. تو اس بارے میں کیا کہیں گی؟ اس بارے میں یہ کہوں گی کہ اس جو آپ نے ساری باتیں بتائیں یہ ساری سچ ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے جو سینئر آرٹسٹ تھے، جو ہمارے صحیح معنی میں
جو آرٹ سے تعلق رکھتی تھی, جو ڈانسرز بھی تھیں. ڈانس ایک فن ہے, ایک آرٹ ہے, جن کو صحیح معنی میں ایک ڈانس آتا تھا وہ ان کی موت ہوئی ہے. ایک سچے فنکار کی موت ہوئی ہے, ایک سچے جو بولنے والا ایک آرٹسٹ ہوتا تھا. اب تو یہ ہے نا کہ فیمیل ہے جی, اس نے انٹری کی تو کلیپ ہو گیا, لوگوں نے کھڑے ہو کے تالیاں بجائی ہیں. ایک وقت تھا ہمارے سینئر بتاتے تھے کہ وہ بتاتے تھے فیمیل کے نسبت میل جو ہے ہمارا آرٹسٹ, وہ جب انٹری کرتا تھا لوگ کھڑے ہو کے کلیپ کرتے تھے. لوگ اسپیشل دن نکالتے تھے کہ ہم اپنی فیملیوں کے ساتھ آتے تھے کہ ہم نے جا کے فلاں تھیٹر پہ ڈرامہ لگایا, فلاں آرٹس کونسل میں ڈرامہ لگایا, فلاں ایکٹر بہت اچھا ہے, تو کھڑے ہو کے کلیپ کرتے تھے. اور وہ کلیپ 5-5 منٹ پہ چلتی رہتی تھی, وہ ختم نہیں ہوتی تھی. ہم نے ایک بچپن میں ایسا دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے جو تھے, میری خالائیں اور وہ سب پلان کر کے باقاعدہ تھیٹر جاتے تھے ڈرامہ دیکھنے کے لیے. اچھی اچھی فیملی آتی تھی, اور باقاعدہ اینڈ میں اس ڈرامے کے اینڈ میں اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک سٹوری چلتی تھی جو ہمارے کلچر میں آج کل ہو رہا ہے. اس وقت بھی ایسے بہت واقعات ہوتے تھے, اس طرح کی ایک سٹوری چلاتے تھے, اور وہ پبلک سٹوری بھی دیکھتی تھی. اس میں میوزک بھی ہوتا تھا, میوزک بھی دیکھتے تھے. اینڈ میں ڈرامے کے اینڈ میں ایک میسج ہوتا تھا جو پبلک کے لیے ایک میسج وہ لے کے جاتے تھے, اس میسج کے اوپر کلیپ کرتے تھے. بالکل. تو آج ان فنکاروں کی موت ہوئی ہے. یہ جو حرکتیں ہوئی ہیں نا آج کل, یہ جو ڈانس آیا ہے, اگر اس طرح کا ماحول نہ ہوتا, وہ جو صحیح معنی میں آرٹسٹ تھے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, انہوں نے توبہ کی, وہ چھوڑ گئے. کیونکہ جب وہ آتے تھے اپنا کام اس ماحول میں آ کے کرنا شروع کرتے تھے, پبلک بھی اب ویسی آ گئی. پبلک کہتی چل ہے گانا لا, لڑکی باہر کٹ, بچی باہر کٹ, اس طرح کے مطلب وہ لفظ جب یوز کرتے تھے, گفتگو جب وہ کرتے تھے, تو حقیقت میں جو صحیح معنی ہمارے آرٹسٹ تھے, چاہے وہ میل ہیں فیمیل ہیں, ان کے دل ٹوٹے. صحیح. کافی ساری لڑکیوں کو میں نے ہٹتے ہوئے دیکھا. اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں 2005 سے پھر میں نے شروع کیا 2009 تک, میری فیملی کے اوپر اتنا پریشر آ گیا تھا, میرے خاندان کا, ہمارے علاقے کے لوگوں کا. کہتے تھے, میرے بھائیوں کو کہتے تھے کہ دیکھو جی یہ وہ ہیں جس کی بہن ڈراموں میں کام کرتی ہے. میرے بھائی روتے تھے. میں نے جس وجہ سے 2010 میں نے فیلڈ چھوڑ دی, اور اس کے بعد پھر میں نے 2 سال صبر کیا, 3 سال صبر کیا. پھر فیملی کو منایا کہ ایک دفعہ مجھے چانس دیں, میں کبھی آپ لوگوں کا نام نہیں ڈباؤں گی, کبھی اپنے علاقے کا, اپنے کلچر کو میں بدنام نہیں کروں گی, مجھے ایک دفعہ چانس دیں. میں یعنی تھیٹر کے اس گندے کلچر نے آپ کی پرسنل لائف کو بھی افیکٹ کیا, اور آپ کی جو ریپوٹیشن تھی یا آپ کی فیملی مطلب اس پہ سوال اٹھائے, انگلیاں اٹھائیں. لیکن میں نے کبھی بھی, میں نے یہ سوچا تھا, میں نے سٹارٹ بھی اگر کیا تھا, کیونکہ میں جس پٹی سے ہوں, جس ایریا سے ہوں, مجھے پتا تھا کہ میری عزت کا معاملہ ہے, میرے علاقے کی عزت کا معاملہ ہے. میں کبھی اس طرح کا, اور دوسرا کوئی ایسا غلط کام, کوئی غلط حرکت نہیں کروں گی جس سے میرے علاقے کا نام بدنام ہو, میرے علاقے کے لوگوں کے سر شرمندگی سے جھکیں. لیکن جو لوگ تھے, وہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ باز نہیں آتے تھے, باتیں کرتے تھے, میرے گھر والوں کو پریشان کرتے تھے, جس وجہ سے میں پھر اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا, اپنے بھائیوں کو روتے ہوئے دیکھا. میں نے فیلڈ چھوڑی, اور میرے 2 بھائیوں کا رشتہ بھی اس وجہ سے ٹوٹا کہ اس کی بہن جی, ان کی بہن ڈرامے میں کام کرتی ہے, ہم اپنی بیٹی اس گھر میں نہیں دیں گے. میری بہنوں کے رشتے نہیں آتے تھے, کہ اس لیے نہیں آتے تھے کہ ان کی بہن تو وہ جی ڈراموں میں کام کرتی ہے جی, ہم رشتہ نہیں کریں گے. تو مجھے وہ بھی تھوڑا سا, میں یعنی اس کا مطلب کہ تھیٹر پہ جو ایک کلچر چل نکلا تھا, اس نے آرٹسٹوں کی زندگیوں کو بھی بہت حد تک متاثر کیا ہے. تو سونی, یہیں پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تو آپ نے ایک اوور آل پکچر ہمارے سامنے ڈرا کر دی کہ تھیٹر کیسے لوگوں کو, آرٹسٹ کو, جو اصلی آرٹسٹ تھے, کام کرنے والے پرفارمرز تھے, ان کو اس نے کیسے پس پش ڈال دیا. تو بات یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی خود کی پرسنل اسٹرگل کیا تھی, آپ کو وہاں پر تھیٹر پر کس طرح کی مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا؟ جی, جب میں نے 2005 سے لے کر 2009 تک میں نے کام کیا, تب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک آرٹسٹ کو سپورٹ کی جاتی تھی, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب ایک آرٹسٹ کو, ایک لڑکی کو کام آتا ہے, اگر آپ کو بولنا آتا ہے, آپ کو پرفارم کرنا آتا ہے, آپ کو ڈانس آتا ہے, تو آپ کہیں بھی جا کے پرفارم کرتے تھے, آپ کو اس کام کی قدر ملتی تھی اور عزت ملتی تھی, اور آپ کو کام ملتا تھا. پھر میں, جب میں نے آپ کو, جیسا کہ میں نے بتایا کہ فیملی کے پریشر کی وجہ سے, لوگوں کے پریشر کی وجہ سے میں نے فیلڈ چھوڑی. پھر میں نے ملتان میں کام نہیں کیا کیونکہ وہاں پہ میرے گھر والوں کو پرابلم ہوتی تھی. پھر میں نے اسٹرگل کی, میں نے کوشش کی کہ میں کسی طرح, کیونکہ ہم لوگوں کے لیے وہ ملتانی پٹی لوکل پٹی تھی. ہمارے لیے اسٹرگل کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب ہم لاہور میں جائیں گے تو تب ہم اسٹار بنیں گے, ہم پھر کسی راستے میں چلیں گے. تو کوئی سورسز نہیں تھے. پھر میرے ایک ڈانس ماسٹر تھے, ہمارے استاد جی تھے, میں نے ان کو کہا تو وہ مجھے لاہور لے کے آئے. تو لاہور میں پھر میں نے, جو ملتان والی سائڈ پہ میں ایک اسٹار تھی سرائکی پٹی کی, وہاں پہ وہ چیز ختم ہو گئی. لاہور میں نے پھر زیرو سے سٹارٹ کیا. بالکل آپ کو اسکریچ سے دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑا. تو یہاں پہ مطلب مجھے تھوڑا سا ٹف یہ کرنا پڑا, کمپٹیشن بڑا سخت تھا. یہاں پہ
بہت سارے ایکٹرز تھے, بہت ساری لڑکیاں ڈانسرز تھیں, ان کے ساتھ میں نے کام کیا. تو مجھے اس وقت بھی کچھ ایسا فیل نہیں ہوا. اس وقت یہ تھا کہ تھوڑی ٹف محنت کرنی پڑے گی, آگے نکل جاؤں گی. لیکن پھر یہ تھا کہ سال 1.5 سال کام کیا, پھر خاندان والوں کا پریشر بڑھ گیا, میں نے فیلڈ دوبارہ چھوڑی, میں واپس چلی گئی. لیکن ایک اندر ایک جیسے ایک فنکار ہوتا ہے نا, مجھے بے چینی ہوتی تھی کہ میں نے کام کرنا ہے. میں 4 سال میں لڑی اپنے گھر والوں کے ساتھ, میں نے منتیں کی, میں نے واسطے دیے کہ مجھے کام کرنے دیں, میں نے کام کرنا ہے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے جسم سے روح نکل گئی ہے, بالکل ایسے مجھے کچھ ہو جائے گا, میں مر جاؤں گی اگر میں نے کام نہ کیا. مجھے اپنے کام سے اتنا پیار تھا. پھر 2016 میں اپنے گھر والوں سے ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا تھا کہ میں کبھی آپ کا سر شرمندگی سے نہیں جھکنے دوں گی, مجھے ایک دفعہ موقع دیں. جب 2016 میں واپس آئی نا, تو اس وقت میں نے دنیا ہی بدلی ہوئی دیکھی. تھیٹر پہ سارا نظام, مطلب اگر آپ کو کام آتا بھی ہے, اگر آپ ڈانسر ہو, آپ تھیٹر کی ہر ڈیمانڈ پہ پرفیکٹ ہو, پھر بھی آپ کو کام نہیں ملے گا. اس وقت یعنی کہ جو کام کرنے والے تھے اور جنہیں کام نہیں آتا تھا, سب ایک ہی قطار میں تھے اور سٹینڈرڈز بدل گئے کام ملنے کے. میں کہتی ہوں کہ اس وقت مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ بہت صحیح رہ گئے جنہوں نے مایوس ہو کے ٹائم سے اپنی فیلڈ چھوڑ دی تھی, اور میں ہوں کہ میں چپکی ہوئی ہوں. اور میں اتنا, مجھے اپنے اوپر افسوس ہوا کہ میں خاندان والوں سے بھی بحث کر کے, گھر والوں سے بھی بحث کر کے میں یہاں پہ آئی ہوں. تو میں نے جب ماحول دیکھا تو مجھے کام نہیں دیا جا رہا تھا. کہتے ہیں آپ کو, میں نے کہا آپ آڈیشن لیں. جی. انہوں نے کہا آپ کو بھلے کام آتا ہے, آپ بھلے بول سکتے ہو, آپ کو کچھ آتا ہے, یہ معنی نہیں رکھتا. یہاں پہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو اب آپ یہ اشارہ آپ بھی سمجھ سکتے ہو وہ کیا بات تھی, اور یہ ہمارے دیکھنے والے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا بات انہوں نے مجھے کی تھی. تو تب میرے لیے بہت مشکل ہو گیا سروائیو کرنا, کیونکہ میں نے 2004 سے 5 سے میں نے اسٹرگل کی تھی. میں نے اس وقت کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی, میں نے کبھی کوئی دوسرا راستہ نہیں اختیار کیا تھا. تو 2016 میں کیسے کر سکتی تھی. تو یعنی کہ تھیٹر کے زوال کے پیچھے جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آرٹسٹ کو پہچانا نہیں گیا, بلکہ جو ایک گندا ٹرینڈ چل پڑا تھا, اس ٹرینڈ کے فالو کرنے والوں کو جناب پروموشن ملی, سپورٹ ملی, اور تھیٹر انہی کے نام ہو گیا. وہ مجھے اس لیے پتہ چلا کہ جیسے صحیح فنکار ہٹ کے پیچھے دوسرے قسم کے لوگ, مطلب فاسٹ ڈانسرز آ گئیں, جن کو بولنا نہیں آتا, جن کو کام نہیں آتا, وہ جس وقت آئی ہے نا, تو پھر انہوں نے آ کے ماحول کو سارا ہی ویسے کر دیا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ ایسی ہیں تو ہر ڈانسر ایسی ہے, ہر ایکٹر ویسی ہی ہے, وہ اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. کسی ایک کے الگ یا منفرد ہونے کا پھر کیسے پتہ چلے گا جب آوے کا آوا ہی بگڑا. ہاں, وہ سارے جب ایسے تھے, تو جو وہ ماحول ہی ایسا چل رہا تھا, انہوں نے کہا تو یہ تو ماحول ایسا, انہوں نے مجھے اس طریقے سے ٹریٹ کیا. صحیح. اچھا سونی, یہ بتائیے گا کہ ہم نے اکثر سنا ہے, کیونکہ اب ظاہر ہے پرسنلی تھیٹر کبھی جا کے دیکھا تو نہیں, کیونکہ وہاں تو حالات ہی بدل چکے ہیں, وہاں تو فیملیز جا ہی نہیں سکتی ہیں, انٹرٹینمنٹ کا تو سورس رہا ہی نہیں ہے, بلکہ فحاشی اور گندگی کا سورس بن کے رہ گیا. تو یہ بتائیے گا کہ اکثر سننے میں یہ آتا تھا کہ جو وہاں پر آڈینسز بیٹھے ہوئے ہیں ان میں لڑائی جھگڑے فساد چل پڑے ہیں, تو یہ کیا سسٹم, یہ کیسے ہوا؟ جی, آپ کے سوال پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی کہ جیسے صحیح فنکار اب ہٹ گئے ہیں نا تھیٹر فیلڈ سے, ویسے جو سچی اور اچھی آڈینس تھی وہ بھی ہٹ گئی. یہ ہوتے ہیں تماشبین جو آپس میں جھگڑے کرتے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ اگر ایک لڑکی نے اپنے تماشبین کو خود فون کر کے بلواتی ہے, 20 بندے بلوا لیے کہ میں جتنا دیر پرفارم کروں گی, جتنا دیر سیٹ پہ رہوں گی, تو آپ نے میرے نام کی آواز لگانی ہے, بلے بلے کرنی ہے, بڑکے مارنی ہیں, میرے اوپر پھول پھینکنے ہیں, میرے اوپر پیسے پھینکنے ہیں. جب ایک لڑکی دیکھتی ہے کہ ہاں بھی حال پورا اس کے نام کی آواز سے گونج رہا ہے, تو وہ دوسری لڑکی بھی اگلے دن 30 مقابلے میں اتر آتی تھی. ہاں, مقابلے میں اتر آتی. یہ اب کا جو ماحول چل رہا ہے وہ مقابلے میں اتر آتی, وہ اپنا گروپ بلا لیتی ہے 30 بندوں کا. اب 20 بندے الگ بیٹھے ہیں, 30 الگ بیٹھے ہیں, تو وہ جب بھڑکیں لگاتے ہیں تو ان تماشبینوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. جو حال میں جھگڑا ہوتا ہے وہ لڑائی اتنی طول پکڑ جاتی ہے, پھر باہر فائرنگ ہو جاتی ہے, بڑے پنگے. تو اس میں پھر کافی سارے لوگ جو بے قصور ہیں, بے گناہ لوگ ہیں, ان کو بھی فائرنگ وغیرہ مطلب گولیاں لگی ہیں, فائرنگ کی وجہ سے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. تو پھر جو صحیح معنی میں جو صحیح آڈینس ہے, اب اس ماحول میں آپ مجھے بتائیں کہ کیسے فیملی آئے گی, کیسے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے, کیسے جو گھریلو لوگ ہیں جو آرٹ کو باقاعدہ دیکھنے کے لیے آتے تھے وہ کیسے دیکھنے آئیں گے, آپ ایسے ہی ہے. تو اب لوگ ڈرتے ہیں.
ایسا ہی ہے، مطلب کہ تھیٹر کیا بدلا، آڈینس بھی بدل گئی، اور اب تو فیملیز جو ہیں وہ سارا ماحول جاتے ہوئے بالکل غیر محسوس کرتی ہوں گی یقیناً تھیٹر جاتے ہوئے، تو اسی لیے فیملیز نے بائیکاٹ کر دیا جناب اس تھیٹر، جو کہ ایک ٹائم تھا کہ بہت خوبصورت آرٹسٹ تھیٹر پر پرفارم کیا کرتے تھے، اور واقعی میں ان کے لیے تالیاں بجائی جاتی تھیں، ان کو اتنی پذیرائی ملتی تھی، اور ان کا رسپانس اتنا کوئک ہوتا تھا، ادھر پرفارمنس اور ادھر ان کی اپریسیشن. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں سونی، اور یہ لڑائی جھگڑوں والی باتیں بھی آپ نے اب ہم پر یہ افشا کی ہیں کہ جناب وہاں پر جو پرفارمرز ہوتے تھے انہی کے اپنے بٹھائے ہوئے بندے جو ہیں وہ آپس میں جھگڑنے لگ گئے ہیں کہ اس کی واہ واہ زیادہ ہو گئی ہے اور میری واہ واہ کم. جی اب یہ میں بتانا چاہوں کہ جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ ایک فنکار کو آپ بتا رہے ہیں، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کلیپ ہوتی تھی فن کی، وہ ریئل پبلک ہوتی تھی، بالکل کسی کا بندہ نہیں بیٹھا ہوتا تھا، وہ اسی وقت ہمارے کام کی ہمیں رسپانس ملتا تھا، وہ سچا رسپانس ہوتا تھا، ایک تالی بھی بجتی تھی وہ سچی ہوتی تھی. اور ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ہماری جب گفتگو چل رہی تھی تو ہم یہ بات بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو پہلے کا تھیٹر تھا وہ ہمیشہ جب کرٹنز اس کے گرتے تھے تو ایک میسج پہ گرتے تھے، ایک اچھا سا پیغام لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا ایک ڈرامے کے تھرو، پرفارمنس کے تھرو، جو کہ اب بالکل ایسا کوئی چکر نہیں ہے. کوئی چکر نہیں ہے اب تو میسج کو دینے، اب اسٹوری تھوڑی سی اگر کوئی ڈائریکٹر کوشش بھی کرے نا، اسکرپٹ لکھ کے آئے تو یار ابھی یہ 2-3 لائنیں بول لو، وہ بولتے ہیں تو پبلک بھی آگے ویسی ہے نا، پبلک کہتی ہے چلے پراؤ بالکل ایسی نہیں دیکھنا، مطلب اب پبلک بھی ویسی ہو گئی ہے. صحیح. سونی اب آپ کا سفر شروع ہو چکا ہوا ہے نجی ٹی وی چینلز پر، تو کیا کہیں گی کہ نجی ٹی وی چینلز نے جو جتنے بھی تھیٹر کے آرٹسٹ تھے ان کے فن کو ایک نئی روح بخشی ہے، اور کہہ لیں تو ان کا ایک طرح سے ان کا پھر سے ریوائول ہو چکا ہوا ان کے فن کا، تو اس بارے میں کیا کہیں گی؟ نجی ٹی وی چینلز پر آپ کا سفر ابھی تک کیسا گزر ہے؟ نجی چینل پہ جس دن میں نے آپ کو بتایا کہ 2016 میں بہت میں مایوس ہو گئی تھی، میں یہاں سے چلی گئی تھی، اس کے بعد پھر میں نے لاسٹ کوشش کی کہ ایک دفعہ میں ٹرائی کرتی ہوں، اگر میں کسی اچھی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس فیلڈ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گی، اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لوں گی. تو لاسٹ کوشش جب میں نے کی تو میں جیو نیوز خبرناک کے پروگرام میں وہاں گئی، تو ان کو سرائکی ایک ایکٹر کی ضرورت تھی، تو وہاں پہ ایک مطلب ڈر کے میں گئی کہ پتہ نہیں یہاں پہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہ اللہ جانے اب یہاں پہ مجھے رکھتے ہیں یعنی، یا یہاں بھی وہی تھیٹر والا حساب ہے کہ جی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، وہ لفظ آج بھی ہتھوڑوں کی طرح میرے دماغ پہ لگتا ہے. تو جب میں جیو نیوز خبرناک میں گئی تو وہاں پہ انہوں نے مجھے جو لائنیں دیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا میری اسٹرگل کا پوچھا، کام کا پوچھا، میں نے کہا جی میں یہ کام کرتی ہوں، انہوں نے کہا آپ پیور سرائکی، میں نے کہا جی، تو انہوں نے مجھے لائنیں دیں. جیسے میں فلور پہ پہنچی ہوں تو میں ون گو میں وہ ساری لائنیں میں نے بولی، اور ان کو میرا کام اتنا پسند آیا. تو وہاں پہ ہمارے علی میر صاحب، آشا جہاں زیب صاحبہ وہ تھیں اس پروگرام کی ہوسٹ، اور علی بھائی بہت اچھے، وہاں پہ جتنی ٹیم تھی بہت اچھی تھی، کوآپریٹ کرنے والی تھی. مجھے وہ اپنا پہلے والا تھیٹر کا دور یاد آ گیا جہاں پہ ایک فنکار کو باقاعدہ سمجھایا جاتا تھا، ایک انگلی پکڑ کے چلایا جاتا تھا، سپورٹ سسٹم تھا جیو پہ. تو مجھے بہت اچھا لگا. تو وہاں پہ میرا ایک ٹی وی کا سلسلہ چل پڑا، اور میں نے اس دن قسم کھائی تھی کہ میں تھیٹر کی زندگی میں کبھی بھی دوبارہ لوٹ کے نہیں جائیں گی، کیونکہ آپ کو جتنی عزت ٹی وی پر ملی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی مول ہے یا اس کا کوئی بدل ہے. اچھا، اب چونکہ ماشاءاللہ سے آپ جانی جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں، اور آپ کا کام بھی بہت کھل کر سامنے آ رہا ہے نجی ٹی وی چینلز پر پروگرام کرتے ہو، اور آپ مختلف رولز نبھاتی ہیں اور بڑے کیا خوب نبھاتی ہیں. میں نے خود آپ کی 1-2 پرفارمنسز دیکھی ہیں، بہت اچھی تھیں. تو اب آپ کے لوگوں کا، جو آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، ان کا کیا فیڈ بیک ہے جو کل تک آپ کی رسوائی کی وجہ تھے؟ وہ یہ تھا کہ جیو پہ انہوں نے مجھے کم دیکھا ہے، جیو پہ مجھے اتنا رسپانس نہیں ملا، لیکن جیسے ہی ہمارا جیو نیوز کا پروگرام خبرناک ختم ہوا تو میں سر آفتاب اقبال صاحب کی ٹیم میں جب گئی ہوں تو وہاں پہ سر ہمارے وہ ہستی ہیں، وہ شخصیات ہیں کہ ہمارے سرائکی پٹی کے ایسے لوگ ہیں جن کو اردو سمجھ نہیں آتی لیکن ان کو سر کی زبان سمجھ آتی ہے. ان کو وہ سر کے فین ہیں، مطلب پوری دنیا میرے خیال میں کوئی ایسا کونا نہیں ہے کہ جہاں پہ سر آفتاب اقبال صاحب کا پروگرام نہ دیکھا جاتا ہو. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں اتنے بڑے پروگرام میں گئی ہوں اور وہاں پہ میں اپنے صوبے کی بات کرتی ہوں، اپنی سرائکی کلچر کی بات کرتی ہوں، میں نے وہاں جیو پہ بھی اپنی سرائکی کو ساتھ لے کے میں اپنے کلچر کو ساتھ لے کے، بلکہ میں نے سونی آپ سے پوچھنا بھی تھا کہ آپ ہر جگہ اپنے کلچر اور اپنی آبائی جگہ کو ضرور پروموٹ کرتی ہیں، اس کی بات کرتی ہیں، اس کے حق میں آواز اٹھاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سٹارٹ میں ہی قسم کھائی تھی کہ میں اپنے کلچر کو،
اپنے وسیر کو, اپنے علاقے کے لوگوں کو, اپنے ماں باپ کی عزت کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی, اپنے کلچر کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھانے دوں گی. تو اس لیے میں نے اپنی ماں بولی جو میری سرائکی ہے, پیور سرائکی, میں نے اس میں کبھی ملاوٹ نہیں کی, میں نے اس کو بھی ساتھ رکھا ہے. اور اس کی وجہ سے آج میں جو کچھ ہوں اپنی ماں بولی, اپنی سرائکی کی وجہ سے ہوں. اور اپنے کلچر کی میں اس لیے رسپیکٹ کرتی ہوں کیونکہ مجھے پیار ہے. اگر مجھے اپنے فن سے پیار ہے تو مجھے اپنے کلچر سے بھی پیار ہے. میں نے ان کے لیے ایک یہ کہا تھا کہ میرا شاکر خون حلالی ہے, تیری سنگت نبھے سام مر کے. جی یہ میں نے جو شعر سنایا, میرا شاکر خون حلالی ہے, تیری سنگت نبھے سام مر کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں, میری رگوں میں جو خون ہے وہ حلالی ہے, اور جو میری سنگت ہے, میری جو دوستی ہے, جو میرا ان کے ساتھ کنیکشن ہے, جو تعلق ہے, وہ میں مر کر بھی نبھاؤں گی. ان کا پیار, ان کی محبت, ان کی عزت, ان کی شان, یہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہے, یہ میں نبھاؤں گی. جب میں مر بھی گئی تو ان کی عزت کے اوپر کوئی آنچ نہیں. بہت خوب. ایسے آرٹسٹ بہت کم ہوتے ہیں جو اپنی جڑوں کو, اپنی روٹس کو جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بھلاتے, اور اپنا کلچر جہاں جاتے ہیں ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو بات ہم کر رہے تھے سونی نجی ٹی وی چینلز کی, اور ماشاءاللہ سے اب اس نجی ٹی وی چینلز پہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کا ایک نام بن چکا ہے. تو بات آپ کے علاقے کے لوگوں کی طرف دوبارہ جاتی ہے, اب ان کا فیڈ بیک اور رسپانس کیسے ہے آپ کی طرف؟ جی اب ایک چیز ایسی ہے کہ وہ جو میرا پچھلا وقت گزرا وہ ایک بھیانک خواب کی طرح ہے. اب وہی لوگ جو میرے اوپر باتیں کرتے تھے, دیکھو جی ان کی بیٹی ڈراموں میں کام کرتی ہے, یہ جی برے لوگ ہیں فنکار, تو مطلب عجیب عجیب لینگویج یوز کرتے تھے, گالی دیتے تھے, جتنے منہ اتنی بات. جی بالکل. تو آج وہی لوگ مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں, عزت سے میرا نام لیتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں, دعوت پہ جاؤں, ایک کھانا کھا لوں ایک ٹائم کا, ان کی شادی پہ جاؤں, ان کی بیٹیوں سے بات کروں, سیلفیز ہو جائیں. اچھا کہیں بھی اب شادی ہوتی ہے تو اب میں وہ بتاتی چلوں کہ دولہا دلہن کو چھوڑ کے لوگ میرے ساتھ سیلفیز بنا رہے ہوتے ہیں. مطلب مجھے ان سے زیادہ, وہ دولہا دلہن سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, پروٹوکول مجھے مل رہا ہوتا ہے, مجھے ایک رسپیکٹ دی جا رہی ہوتی ہے, اور سب مجھ سے خوشی خوشی بات کرنا چاہتے ہیں, صرف مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. تو جو ینگ اسٹار ہیں وہ مطلب اپنی بیٹیوں کو لے کے آتے ہیں, میرے ساتھ بٹھاتے ہیں کہ اس سے کچھ سیکھیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میں نے بہت مشکل سے وقت گزارا, بہت میں نے اسٹرگل کی, میں نے بہت مشکلیں دیکھی ہیں, اور اس مشکل میں نے وہ وقت بھی دیکھے کہ میں 4-5 دن میں بھوکی بھی سوئی. کیونکہ میرے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتے تھے کہ دوسرے راستے میں نے اختیار نہیں کیے تھے, تو اس وجہ سے میری پیمنٹیں لیٹ ہوتی تھی, مجھے بلیک میل کیا جاتا تھا, تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, میں بھوکی بھی سوئی. لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی, اس میں مجھے یہ کہ اسٹرگل کرنے کا ایک مزہ بھی آیا, لائف کو کس طرح گزارنا ہے, ایک پردیس میں زندگی کیسے گزارنی ہے, وہ بھی مجھے مزہ آیا. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک ایسے لیول پہ ہوں, ایک ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں میں اپنے آپ کو سیف سمجھتی ہوں, اور میری عزت بھی ہے کہ میرا نام پہچان بھی ہے. ایسا ہی ہے, اپنی کاوشوں کی بدولت جو نام اور جو کام اور جو دولت کمائی جاتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. سونی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے پروگرام پر تشریف لے کر آئیں, اور ہمیں تھیٹر کے بارے میں, جیسا کہ ہم نے اپنے ویورز سے پرومس کیا تھا کہ تھیٹر کی ہی کسی شخصیت کو ہم دعوت دیں گے اور ان سے تھیٹر کے اوپر گہری نگاہ دوڑائیں گے, اور آپ لوگوں کو ایک تجزیہ پیش کریں گے کہ جی ہمارا جو ایک مین میڈیم آف انٹرٹینمنٹ تھا وہ تباہ و برباد کیوں ہو گیا, زوال کا شکار کیوں ہو گیا, اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. تو بہت شکریہ سونی آپ کا. اور آپ لوگوں کے لیے جناب پیغام یہ ہے کہ ہمارے چینل کو اسی طرح لائک کرتے رہیں, سبسکرائب کرتے رہیں, تاکہ آپ کے لیے ہم مزید انٹرسٹنگ پروگرام لے کر آ سکیں. اپنی ہوسٹ صبا چودھری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.